बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फ़ज़ल व करम से आज हमारी ये 58वां सबक है। आज भी हम उलूहियत और रिसालत में फ़र्क को जानने की कोशिश करेंगे। उलूहियत ये रब्बुल आलमीन की सिफ़त और उसका ख़ासा है, इस कायनात में उसके अलावा कोई इलाह नहीं है। कलमे में इसी बात का तज़किरा है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। तो जो इलाह है उसकी ज़ात, उसकी सिफ़ात, उसकी खुसूसियात दीगर किसी भी मखलूक के अंदर नहीं पाई जा सकती है। इलाह अपने आप में मुनफरिद है और इलाह की सिफ़ात को अगर मखलूक के अंदर शामिल किए जाए, चाहे अल्लाह के पैगंबर हों या फ़रिश्ते हों या अल्लाह के दोस्त वली हों, ये सब के सब अल्लाह ताला की न तो सिफ़ात में शामिल हो सकते हैं और न नामों में शरीक हो सकते हैं, न उसकी ज़ात में हो सकते हैं। तो उलूहियत और रिसालत के फ़र्क को हम देख रहे हैं। आज हमारे ये तीसरा उस सिलसिले में टॉपिक है। टॉपिक क्या है? मसला हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात का मसला है। हयात और ज़िंदगी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त ज़ाती सिफ़त है, सिफ़त ख़ास है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सिफ़त हयात से मुत्तसिफ़ है, उसकी ज़ाती सिफ़त है, हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है, अज़ल से है, अबद तक है। उसकी ज़िंदगी में कभी भी ब्रेक नहीं है। सूरह आयतुल कुर्सी के अंदर हमने इस बात को पढ़ा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्य अल क़य्यूम। वो हई है, ज़िंदा है और हमेशा कायम रहने वाला है। ऐसी ज़िंदगी उसको हासिल है, ऐसी ज़िंदगी से वो मुत्तसिफ़ है कि हमेशा उसकी ज़िंदगी कायम रहने वाली है उसकी ज़ात के साथ। और अल्लाह ने अपनी सिफ़त हयात के सिलसिले में यह भी बयान फरमाया कि वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, कि आप भरोसा करें उस ज़ात पर जो ज़िंदा है और जिसको मौत नहीं है। अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, यानी जिसको मौत नहीं है। ऐसी ज़िंदगी वाला जो रब है, इलाह है, माबूद है, ऐसी ज़िंदगी किसी को हासिल नहीं है। हमको भी ज़िंदगी हासिल है, दीगर मखलूक़ात को भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ वक्तों में दी है ज़िंदगी, लेकिन वो मुख्तसर है और वो मौत से हर एक को हमकिनार होना है। अल्लाह ताला ने इसी बात का यहाँ पर ज़िक्र फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। कोई भी ऐसा नहीं है कि उसकी ज़िंदगी हमेशा से ऐसे ही कायम रह जाए, जिस पर मौत तारी ना हो, ऐसा कोई नहीं है। चूँकि अल्लाह की सिफ़त ख़ास हयात है, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में लोगों ने क्या कहना शुरू किया है? अगर आप सवाल करेंगे या आप के सिलसिले में लोग क्या कहेंगे? कहते हैं ये अल्लाह के नबी को मरा हुआ मानते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़िंदा हैं। ये अक़ीदा है लोगों का। मतलब जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त है हमेशा की ज़िंदगी, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी साबित करते हैं। तो इस चीज़ का फ़र्क उलूहियत और रिसालत में होना चाहिए। आखिर वो किस वजह से ऐसा कहते हैं उसको भी इंशाअल्लाह हम देखेंगे। अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र फरमाया अपने नबी के ताल्लुक़ से या दीगर बनी आदम के ताल्लुक़ से, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर एक को मौत आनी है। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द, किसी भी इंसान को, बशर को आपसे पहले हमेशा की ज़िंदगी नहीं दी गई। ठीक है, किसी भी बशर को, जिसमें अंबिया भी हैं, सुलहा भी हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, बुजुर्गान दीन हैं, सब हैं।
کیونکہ یہ سب کے سب بنی آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کسی بھی بشر کو آپ سے پہلے ہمیشگی کی زندگی نہیں دی گئی، یعنی جس پر موت نہ آئے، ایسا نہیں ہوا کبھی بھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت واقع ہوئی؟ یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کہہ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا، روح کو قبض کر لیا، اور جس لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے اس لاٹھی کو کھانے کے لیے روح کو قبض کر لیا گیا۔ لاٹھی سے ٹیک لگائے ایسے کھڑے ہوئے ہیں، روح پرواز کر چکی ہے، موت واقع ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیڑا لگا دیا، اس نے اس لاٹھی کو کھایا۔ جب وزن کو نہ برداشت کر سکی وہ لاٹھی تو سلیمان علیہ السلام لڑک کر کے گر گئے۔ فلما خر تبینت الجن، جیسے ہی گرے تب جنوں کو معلوم ہوا کہ ارے ہم تو کب سے عذاب میں مبتلا ہیں اور سلیمان علیہ السلام کی روح تو کب سے قبض ہو چکی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام ہو یا دیگر، کوئی بھی ایسا نہیں ہوا جس کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے۔ اب آگے والا ٹکڑا آیت کریمہ کا کیا، افئن مت، اگر آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کو وفات آ جائے، افئن مت فہم الخالدون، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ مشرکین سے کہا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ چند دنوں کے لیے ان کی جو ہے دعوت و تبلیغ چل رہی ہے، ان کے ختم ہوتے ہی، انتقالات ہوتے ہی یہ دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ اللہ کے نبی کو اگر موت آ جائے، وفات آپ کی ہو جائے، انتقال ہو جائے۔ ایک اور تیسری آیت کریمہ، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہیں۔ الوہیت اور رسالت، صرف رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افئن مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، اگر آپ کی وفات ہو جائے یا آپ شہید ہو جائے تو کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں گے؟ فلن یضر اللہ شیئا، یہ ہرگز اللہ کا نقصان نہیں کریں گے۔ ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا ہرگز نقصان کرنے والے نہیں۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ غزوہ احد کے موقع پر یہ نازل ہوئی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو چکی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان کی نافرمانی کی گئی، اس کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان مسلمانوں کو جھیلنا پڑا، اور اس نقصان کے مزید اضافے کا سبب ایک بات یہ بنی کہ خبر پھیلا دی مشرکین کی طرف سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا، جی شہید ہو گئے آپ۔ صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو گئے، افراتفری ہو گئی۔ اللہ نے وہاں پر اس موقع پر آیت کریمہ کے ذریعے سے بیان فرمایا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا طبعی موت آپ کو آ جائے یا آپ شہید ہو جائیں جنگ میں، تو کیا اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے تم؟ اگر تم میں سے ایسا کوئی کرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا سوائے اپنے لیے نقصان کے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ نے وعدے کیا کہ آپ بھی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طریقے سے آئے ہیں، تو آپ کو بھی موت، انتقال آپ کا ہونا ہے، وفات آپ کی ہونی ہے، اور آپ کو بھی یہاں سے جانا ہے، جیسے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور چلے گئے۔ یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں، اور بھی قرآن مقدس میں اس بات کی گواہی دے رہی آیتیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی زندگی آپ کو نہیں دی گئی، آپ کے اوپر وفات طاری ہوئی، اور قرآن میں ذکر کیا انک میت و انہم میتون، کہ اے نبی آپ اگر مر جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کو موت نہیں آئے گی؟ میت، ماتا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سارے صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع اسی بات پر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔
آپ کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، سارے صحابہ کرام، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا اللہ رب العالمین نے، اس وقت صحابہ کرام پریشان تھے، اس واقعے کو آپ بہت تفصیل سے جانتے ہیں، بخاری کی روایت کے مطابق صحابہ کرام پریشان ہیں کہ آخر کیا ہو گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، آپ کی وفات ہو جائے، صحابہ پریشان ہیں، بہت غمزدہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس کی گردن ماروں گا میں۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی، کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ آپ کو موت آ چکی ہے، فإنہ قد مات۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ جان لے فإنہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے اور اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ ٹکڑا صحابی رسول، خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ الوہیت اور رسالت میں فرق کو واضح کر رہا ہے۔ جو حیات اللہ کو حاصل ہے، جو حیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، ان کے درمیان فرق کو واضح کر رہا ہے۔ اللہ کی جو حیات ہے اس پر موت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے اس کے اوپر موت طاری ہوئی۔ یہ فرق ہے الوہیت اور رسالت میں، رب میں اور خالق میں اور مخلوق کے اندر، یہ فرق واضح کیا گیا۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے، قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجئے میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا و مماتی، میری زندگی اور میری موت، مماتی للہ رب العالمین، سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میرا مرنا جینا سب۔ اور یہ وہ ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، احمد رضا صاحب نے یہی الفاظ کے ساتھ ترجمہ کیا ہے مرنے کا، میری موت، میرا مرنا یہ کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر سی بات ہے ان کو لگا کہ موت، یہ ظاہر سی بات ایک نقص ہے، عیب ہے، اور اللہ کی ذات پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، اس لیے اس کو ہمیشگی کی حیات سے متصف ہے، وہ نقص ہے، عیب ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے اپنی امت کو منع کیا کہ غلو نہیں کرنا میرے سلسلے میں، بڑھانا نہیں مجھے حد سے، لیکن ہم نے وہی کیا، کیونکہ ہم کو لگتا ہے کہ اس میں جو ہے ہمارے نبی کی شان جو ہے گھٹتی ہے، تو اس کے لیے کیا بولتے ہیں؟ نبی انتقال نہیں، وفات نہیں، کیا لفظ بولتے ہیں؟ پردہ فرما گئے۔ میرے بھائی یہ عربی میں بھی تو کہیں استعمال ہوا ہوگا، کیا ہے اس کا معنی؟ بھائی آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ اپنی زبان میں، ہندی میں، ملیالی میں، کسی میں، تیلگو میں، چنی، کسی لینگویج میں آپ کچھ بھی کہہ دیں، لیکن جو صحابہ کرام کی لینگویج ہے، قرآن کی جو زبان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان ہے، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو جس زبان میں سمجھا ہے، اس میں موت کے لفظ قرآن میں، سنت میں واقع ہوئے، صحابہ کرام کہہ رہے ہیں آپ کے لیے۔ لیکن کیا شبہ کیا ہے؟ ارے کیسا ہو سکتا نبی کو ہم ایسا مان لیں؟ بھئی موت تو انسانوں کو آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غلو کیا گیا نا، آپ نے منع کیا، لا تطرونی کما طرت النصارى، میرے سلسلے میں غلو نہیں کرنا جیسا کہ عیسائیوں نے کر لیا۔ لیکن ہم پیچھے کہاں رہنے والے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی خود فرما چکے کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے، ایک جوتی دوسری جوتی کے جیسے برابر ہوتی ہے، ایسے ہی تم بھی چلو گے۔ تو ہم کہاں پیچھے رہنے والے ہیں؟ کیونکہ آپ کو خدشہ تھا کہ محبت کے نام پر، غلو کے نام پر نبی کی امتیں، نبی کے ماننے والے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، عیسائی بھٹکے محبت کے نام پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا، آپ نے نصیحت فرمائی، لیکن کیا ہے، ہم نے اسی جگہ پر ہم پہنچ گئے۔ گویا کہ ان ساری آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات آ چکی ہے، صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا ہے، آپ کو دفن کیا گیا، اور آپ کے بعد خلیفہ رسول کا انتخاب کیا گیا۔ آپ کی زندگی پوری سیرت کی کتابوں میں یہی لکھا ہے 63 سال آپ زندہ رہے، لیکن پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ پھر اللہ کے نبی کی وفات کا انکار کیوں ہے؟ آپ کی حیات کو ثابت کیوں کیا جاتا ہے؟ کس قسم کی حیات ہے؟
اگر حیات برزخی اللہ کے نبی کے لیے مانی جائے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، کہتے یہ ہیں کہ دنیاوی زندگی حاصل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ احمد رضا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی تو صحیح، لیکن ایک آن کے لیے آئی۔ کتنا؟ ایک آن کے لیے۔ اب وہ آن کتنا بڑا تھا بھائی، اس کو پیرامیٹر لگا کر کے کون ہے جو اس کو ناپے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کو ہو رہی ہے، آپ کو دفن بدھ میں کیا جا رہا ہے، 3 دن تک، 3 دن کے بعد آپ کو دفن کیا ہے، تیسرے دن دفن کیا گیا، تو یہ آن ختم ہی نہیں ہو رہی، اور 3 دن تک صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دعا جو ہے حجرِ عائشہ کے اندر جا کر کے چلے آ رہے ہیں۔ 3 دن، تیسرے دن دفن کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آن کے لیے۔ کیا اس بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی ہے کیا کسی کی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ اور کہتے ہیں کہ ایک آن کے لیے موت آئی، پھر اس کے بعد ویسی ہی زندگی واپس کر دی گئی، لوٹا دی گئی۔ ایک آن کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے نیچے دفن کر سکتے تھے؟ اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے تھے نبی سے، اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، صرف زبان سے نہیں، ثابت کر کے دکھایا، مال جان والدین سب کچھ قربان، گھر بار قربان کر دیے نبی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی کے اندر دفن کرا لیتے۔ ہماری محبت صحابہ سے زیادہ ہے شاید، اسی لیے ہم اس زندگی کی بات کرتے ہیں۔ حیات دنیاوی کو مانتے ہیں کہ دنیاوی زندگی آپ کو دی گئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب تک کی جو بات ہے اس میں یہ ثابت کیا گیا ہے، قرآن و سنت کے بے شمار دلائل ہیں، احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں، اور پھر آیات بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، 63 سال اب دنیا میں زندہ ہے، اور آپ رخصت ہو گئے جیسے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا سے گئے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو ثابت کرنے کے لیے لوگ دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے صاحب، ان کا دماغ ہے، دماغ ہے، عقل ہے، اس کا استعمال کر کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حیات ثابت کیا ہے۔ کیسے ثابت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہداء کے تعلق سے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اس کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب شہید زندہ ہیں تو نبی کا مقام و مرتبہ تو شہید سے بہت اونچا ہے، تو جب نبی شہید جب زندہ ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کیوں نہیں ہیں؟ یہ دلیل ہے صاحب۔ آپ کا دماغ شریف اس بات کو کہہ رہا ہے نا کہ شہداء کے لیے اگر ایسا ہے، جیسا کہ ہمارے بھائی نے پوچھا تھا کہ شیطان کو اتنی طاقت اللہ نے اگر دی ہے تو کیا اللہ اپنے محبوب بندوں کو طاقت نہیں دی ہے؟ تو ان کو لگتا ہے کہ شیطان کو جتنی طاقت دی ہے محبوب بندوں کو اس سے زیادہ دیا ہے، اس کو ماننا۔ جب شیطان اتنے ٹائم سے زندہ ہے تو پھر نبی کو ہم کیسے مان لیں؟ بھائی دیکھو ٹاپک چینج ہو رہا ہے۔ شیطان کا جو معاملہ ہے اللہ سے اس کا معاملہ ہے، اللہ سے اس نے مہلت مانگی، کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ کسی نبی نے مہلت مانگی ہے؟ نعوذ باللہ، کسی نے نبی نے مانگی ہے قیامت تک کے لیے مہلت؟ انذرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے اس بات کے لیے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ اللہ نے کہا جا کر لے گمراہ، جس کو تجھے کرنا ہے کر لے، لیکن میرے بندے تیرے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو اس پر قیاس کرتے ہیں۔ جب شیطان کو اتنی یہ سب کچھ حاصل، اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور پیغمبر کو، محبوب بندوں کو ایسا نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سکھا رہے ہیں قُل ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین، اے نبی کہیے کہ میرے رب مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لے، میری حفاظت فرما۔ بھئی وہ ٹکراؤ، مقابلہ اللہ کے پیغمبروں سے نہیں ہے، شہداء صالحین سے نہیں ہے، اس کا اللہ رب العالمین سے وہ کہہ کر کے آیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی ہے اور اس کو طاقت دی ہے، پاور دیا ہے گمراہ کرنے کا۔ تو ایسے ہی یہاں پر شہداء کے لیے جب شہداء کو زندگی حاصل ہے تو اللہ کے نبی تو شہداء سے بڑے ہیں نا مقام و مرتبے میں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کیوں نہیں ہے؟ لہٰذا آپ بھی باحیات ہیں۔ آج اسی آیت کریمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ کیا جو لوگ، دیکھیے جو جہاد کے اندر جا رہا ہے مجاہد ہے، واپس چلا رہا ہے تو غازی ہے، شہید ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے شہادت کے لیے کوئی آدمی ایسا ہے شہید ہو لیکن اس کو موت نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر قتل کا لفظ استعمال کیا اللہ نے شہید کے لیے، قتل کا لفظ لمن یقتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو قتل کیے جاتے ہیں، قتل کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو قتل کا معنی، قتل کے مفہوم کے اندر موت شامل ہے یا نہیں؟ آپ لوگ بتائیں گے موت شامل ہے یا نہیں قتل کے مفہوم میں؟ کیونکہ کہیں آپ نے سنا کسی خبر میں، نیوز میں کہ بھئی فلاں جگہ 3 آدمی قتل کر دیے گئے لیکن مرے نہیں، ایسا ہے؟ بھئی قتل کا جو لفظ ہے وہ موت کے لیے شامل ہے، تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ان کو مردہ نہ کہیں؟ ہے یا نہیں؟ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ موت اس کے اندر شامل ہے تو اللہ نے اس کا انکار کیوں کیا ہے؟ تو چونکہ یہ انکار کفار اور منافقین کی وجہ سے کیا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق، ان کی سوچ یہ ہے کہ موت آنے سے کیا ہے؟ مکمل نقصان ہو جانا، موت آنے سے ناکام ہو جانا۔ منافقین نے یہی کہا تھا لَوْ أَطَاعُونَ مَا قُتِلُوا، غزوہ احد کے بعد، کہ اگر ہماری بات یہ مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ اللہ نے وہیں پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امْوَاتًا، اللہ کی راہ میں جو قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو تم، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں پا رہے ہیں۔ یہ ان کے عقیدے کی تردید کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کو مردہ نہ سمجھو۔ موت یہ ناکامی ہے، نقصان ہے، اس پر کوئی بدلہ نہیں ہے، یہ مشرکین اور کفار کا عقیدہ ہے نہیں ہے؟ بھئی مرنے کے بعد ان کے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ان کے یہاں پر کچھ بھی نہیں، یہی دنیا ہے، ان یہ الحیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہی دنیا کی زندگی، یہی مرتے ہیں، یہیں پر ہم جیتے ہیں اور ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو ان کے اس عقیدے کو اور ان کی سوچ کی تردید ہے، اور ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں، کہ ان کو اس لفظ سے تعبیر کر کے تم یہ نہ سمجھو کہ یہ ناکام و نامراد ہو گئے، اس کی نفی کی گئی ہے، اس کی نفی کی گئی ہے۔ ورنہ اس کے اندر، قتل کے اندر، جب ہم اپنی زبان میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے فلاں آدمی قتل ہو گیا اور وہ مرا بھی نہیں اور کھا رہا ہے پی رہا ہے، ایسا ہم اپنی زبان میں نہیں کہہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ ایسا کیسا کہے گا؟ تو وجہ کیا ہے کہنے کی؟ یہ ہے کہ ان کی تردید ہے۔ اگر دنیاوی حیات شہید کو حاصل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس بات کو، تو یہ حیات حاصل ہے شہداء کو، لیکن یہ حیات دنیاوی نہیں ہے، برزخی حیات ہے، یہ برزخی حیات ہے۔ کیوں؟ اگر یہ دنیاوی حیات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہونے کے بعد زندگی کی تمنا کیوں کرتے؟ آپ نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اپنی خواہش کو ظاہر کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری خواہش و تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤں، پھر میں دوبارہ زندہ کیے جاؤں، پھر شہید کیے جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤں، پھر شہید کیے جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤں، اور پھر میں شہید کیے جاؤں۔ اس کا مطلب شہادت جو ہے دنیاوی زندگی کا انکار کر رہی ہے، نہیں کر رہی ہے؟ اگر شہادت کے اندر دنیاوی زندگی کا حصول ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حیات کی کیوں تمنا کرتے؟
क्यों तमन्ना आप करते जबकि उसके अंदर वो शामिल है। इसका मतलब ये है कि शहीद होने वाला जो अल्लाह की राह में शहीद हो रहा है वो ऐसा नहीं कि उसको दुनिया की ज़िंदगी हासिल हो रही है, उखरवी ज़िंदगी हासिल हो रही है। और उखरवी ज़िंदगी का क्या तस्वुर है? सूरह आल इमरान की जो आयत करीमा मैंने यहाँ नहीं लिखी हुई, इससे मिलती जुलती जो आयत है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवाता, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएँ, शहीद किए जाएँ, उनको मुर्दा ना कहें। मुर्दा कहने से इनकार अल्लाह ताला ने किया है, बल्कि ज़िंदा है, अपने रब के पास रोज़ियाँ पा रहे हैं। दुनियावी ज़िंदगी अगर वो होती तो अल्लाह ला तशऊरून नहीं कहता कि तुमको शऊर नहीं है। भाई दुनियावी ज़िंदगी का तो हम शऊर रखते हैं ना, भाई आदमी खाता है, सोता है, जागता है, काम करता है, ये दुनियावी ज़िंदगी का शऊर है या नहीं? लेकिन जो आगे ज़िंदगी अल्लाह ताला जिस ज़िंदगी के शुहदा के लिए कह रहा है, अल्लाह उसके साथ ये भी कह रहा है कि तुमको शऊर नहीं है। इसका मतलब ये ज़िंदगी तो नहीं है, वरना इस ज़िंदगी तो हमको शऊर है। इसका मतलब दुनियावी ज़िंदगी नहीं है, बरज़खी ज़िंदगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया है, मसरूक कहते हैं मैंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा सूरह आल इमरान की उस आयत के सिलसिले में जिसमें शुहदा को कहा गया कि मुर्दा ना कहें, वो ज़िंदा हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से उन्होंने पूछा, ताबई हैं, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के बारे में पूछा था। आपने फरमाया कि शुहदा की रूहें उनको ज़िंदगी कैसे हासिल है? भाई ज़ाहिर सी बात है, सवाल पैदा होता है ना, अल्लाह ने कहा है वो ज़िंदा हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं हमने पूछा अल्लाह के नबी से कि अल्लाह के नबी क्या मतलब है इसका? तो आपने फरमाया कि शुहदा की रूहों को अल्लाह ताला सब्ज़ रंग के परिंदों के कालिब में उनके अंदर उसको दाखिल फरमा देता है, और जो किंदील अर्श अज़ीम से लगी हुई हैं उनके अंदर ये रहते हैं परिंदे, और पूरी जन्नत की सैर करते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वो जहाँ चाहते हैं खाते हैं फिरते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे पूछा क्या तुमको और कुछ चाहिए? तो कहा अल्लाह सब कुछ तो मिला है, हम जन्नत में जहाँ चाहें खाएं पिए रहें, हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ने फरमाया कुछ चाहिए? कहा नहीं चाहिए। बार बार अल्लाह ताला ने पूछा बताओ क्या कुछ चाहिए? तो वो कहते हैं कि शायद इसके अलावा जो है हमें कोई चारा नहीं है, हमको मांगना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह हम ये चाहते हैं कि हमारे रूहों को दोबारा से जिस्मों में दाखिल कर दिया जाए। क्या है? हमारी रूहों को हमारे जिस्मों में दोबारा दाखिल कर दिया जाए। जब जिस्मों को के अंदर रूहों को दाखिल कर दिया जाएगा तो ज़िंदा हो जाएंगे ना। भाई मौत क्या है? रूह, जिस्म का रूह से अलग हो जाना। अब इस जिस्म के अंदर रूह को दाखिल कर दिया जाए तो इंसान ज़िंदा हो जाएगा। इसी चीज़ की उन्होंने तमन्ना की कि हमारी रूहों को जो सब्ज़ परिंदों में अभी हैं इनको अल्लाह हमारे जिस्मों के अंदर दाखिल फरमा दे, फिर तेरी राह के अंदर शहीद किए जाएँ। लेकिन वो उनका मुतालबा पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका। उन्होंने जो मुतालबा किया है कि हमारे जिस्मों के अंदर दाखिल कर दिए जाए, इसका मतलब ये है कि आलम बरज़ख में इंसान जब होता है तो उसके रूह और जिस्म को अलग ही किया जाता है, वरना उसके अंदर दाखिल कर दिया जाए तो ज़िंदा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये कि दुनियावी ज़िंदगी अगर उनको हासिल होती तो अपने जिस्मों में जाने की वो तमन्ना क्यों करते? नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत के बाद दोबारा ज़िंदगी की ख्वाहिश क्यों फरमाते? क्योंकि शहीद को दुनियावी ज़िंदगी हासिल नहीं है। एक तीसरी बात इस सिलसिले में मिसाल आप देख लें इस बात को कि अल्लाह ने फरमाया कि इनको मुर्दा ना कहें बल्कि ये ज़िंदा हैं, लेकिन तुमको शऊर नहीं है, शऊर तुम कर नहीं सकते। रिस्क जो दिया जा रहा है, रिस्क जो दिया जा रहा है वो नॉर्मली भी अल्लाह की राह में जिनका इंतकाल होता है ना उनको भी रिस्क मिलता है। वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा क़ुतिलू औ मातू लयरज़ुक़न्नहुम अल्लाहु रिज़्क़न हसना। जो लोग अल्लाह की राह के अंदर हिजरत करते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं, या अपनी तबाई मौत उनको आती है, अल्लाह ताला उनको पाकीज़ा रोज़ी अता करेगा। ऐसा नहीं कि रोज़ियाँ उनको जो मिल रही है वो बरज़खी ज़िंदगी की रोज़ी हैं, दुनियावी ज़िंदगी की कोई रोज़ी उनको नहीं। जब हयात उनको दुनियावी हासिल नहीं है तो रोज़ियाँ भी उनको बरज़खी ज़िंदगी और उखरवी ज़िंदगी की हासिल हैं। मिसाल ये है
کہ 2 جانور آپ لیں، ان میں سے ایک جانور کو آپ ذبح کر دیں، ایک اپنی طبعی موت مر جائے، دونوں کو موت آ چکی ہے یا نہیں؟ دونوں مردہ ہیں، دونوں مردہ ہیں، کھا پی نہیں سکتے نا، لیکن ایک کو آپ مردہ کہتے ہیں، ایک ہی کو تو مردہ کہتے ہیں آپ، کیونکہ مردہ کا مطلب یہ ہے کہ مردہ جو حرام ہے، آپ نہیں کھا سکتے اس کو، تو مردہ آپ ایک ہی کو کہتے ہیں، لیکن جو ذبح کیا ہوا ہے اس کو آپ مردہ نہیں کہتے، کیونکہ اس کو اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہے، اس کی فضیلت اور اس کا مقام ہے کہ اس کو مردہ کہنے سے بچایا ہوا ہے، بھائی اسی کو مردہ کہتے ہیں جو اپنی طبعی موت مرتا ہے، کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے آپ کے لیے، لیکن جو آپ نے ذبح کیا ہے اس کو آپ مردہ نہیں کہتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے کہ اس جانور کی بھی فضیلت اللہ کے نام کے پر جب اس کو ذبح کیا گیا تو اس کو جو ہے مردہ نہیں کہتے، ایسے ہی جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، ان کو مردہ کہنے سے اللہ نے منع کیا ہے، ان کے فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے، اس لیے منع نہیں کیا ہے کہ وہ قتل تو ہو گئے، موت ان پر نہیں آئی ہے، اس لیے نہیں۔ جسم کا روح سے نکل جانا، اس بات کو قرآن کہہ رہا ہے کیونکہ قتل کی بات کر رہا ہے، اور قتل میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اس کا مر جانا، اس پر موت آ جانا، قتل کے اندر یہ شامل ہے یا نہیں؟ قتل ہو جائے آدمی اور مرے نا، ایسا نہیں ہے، اس لیے قتل سے اس بات کو بتایا گیا کہ ان کی روح جو ہے جسم سے الگ تو ہو گئی ہے، لیکن ان کے مقام اور مرتبے کو اللہ نے قائم رکھنے کے لیے کہا کہ ان کو مردہ نہ کہو، کیونکہ اس سے مشرکین کفار کا جو عقیدہ ہے یہ ناکام ہو گئے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، جو تم امید اللہ رب العالمین سے رکھتے ہو، یہ کفار اللہ سے امید نہیں رکھتے، تم امید یہ رکھتے ہو کہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ، شہید کیے جاؤ، اللہ کی راہ میں قربان کیے جاؤ، آخرت میں تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، لیکن مشرکین کفار اس کا عقیدہ نہیں رکھتے، اس لیے ان کے یہاں موت ناکامی ہے، اور موت سمجھ لیجیے کلی نقصان ہے پوری طریقے سے۔ اللہ نے اس کا انکار کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، اس لفظ کو شہداء کے تعلق سے کہہ کر کے، یہ آیت شہداء کرام کے تعلق سے ہے، اب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نبیوں کے اوپر کیسے آپ فٹ کر سکتے ہیں؟ موت کا یہاں پر تسلیم کیا گیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی زندگی حاصل ہے، تو آپ کو بھی دنیاوی زندگی حاصل نہیں ہے، آپ کو بھی برزخی حیات حاصل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے۔ جب برزخی زندگی ہے، اور اگر دنیاوی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے بھی، تو کربلا کا واقعہ ہوا، صحابہ کرام کے اختلافات ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تعزیت کے لیے نہیں پہنچے کہ بھئی اتنے بڑے حادثے ہو رہے ہیں، میرے نواسے کو شہید کیا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی آپ کو حاصل ہے اور آپ پہنچے نہیں تعزیت کے لیے، تو یہ کس قسم کی جہالت ہی کہہ سکتے ہیں؟ اس پر کوئی واضح دلیل نہیں موجود ہے، صرف ان کو دماغ کہتا ہے کہ شہداء کو اللہ نے یہ کہا ہے زندہ ہے، تو شہداء کی زندگی کے بارے میں بھی کہا کہ شعور نہیں ہے، اور اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ جو وہ سوچتے ہیں شہداء کی زندگی کے تعلق سے کہ وہ حیات دنیاوی ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ اس لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے جب وہ قتل کر دیے گئے ہیں، قتل بھی موت کو شامل ہوتا ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین کی جو حیات ہے وہ حی لا یموت ہے، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ باقی ساری مخلوقات کو کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے، کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہونا ہے سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے، یہ صرف رب کی خصوصیت ہے۔ اب ہم یہ خصوصیت غلو کرتے ہوئے اور نبی کو بڑھاوا دیتے ہوئے آپ کے مقام و مرتبے کو اللہ کی صفت سے متصف نہ کریں، اس مقام پر پہنچانے کی کوشش کرنا کریں۔ وہ خالق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیور سب کے سب مخلوق ہیں، سب کی مخلوق کی جو حیات ہے اس کا ایک الگ معنی ہے، اور اللہ کی حیات کا ایک الگ معنی ہے جس میں موت نہیں ہے رب العالمین کے لیے، باقی سب کے لیے، ہر ایک کے لیے موت کو واضح کیا قرآن نے۔ اللہ رب العزت مولا کریم نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔